जज़ाकल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत। मैं हूँ सिद्रा इकबाल, आपका मेरा साथ दोपहर 3 बजे तक। आप मुझे बराह रास्त देख रहे हैं आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट पे। अगर आप आज न्यूज़ पे हमें देख रहे हैं तो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ ब्रेकिंग न्यूज़ और न्यूज़ ब्रेक्स की वजह से हो सकता है हमारी बातों का तसलसल टूटता रहता हो और आप तक ये बात अनइंटरप्टेड नहीं पहुँचती हो। सो फॉर दैट रीज़न आई वुड अर्ज यू कि आप आज एंटरटेनमेंट पे भी हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। अच्छा जी, आज जैसे कि हमने शुरुआत की अपने प्रोग्राम की, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान ने 9th यानी नवा रोज़ा इख्तियार किया हुआ है। पहला अशरा हमसे रुखसत होने को है और यकीनन ये रहमतों का अशरा है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा लगा कि बड़ी हिजानी सी कैफियत थी। बहुत ज़्यादा एंजाइटी के साथ हमने इसको किसी न किसी तरह मुकम्मल करने की कोशिश भी की है। अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके पेस को स्लो डाउन करने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझती हूँ कि खुश नसीब हैं वो लोग जो अपनी इबादतों में एक मेरे ख़्याल में लुत्फ़ ले पा रहे हैं, उसका एक्स्ट्रा इबादतें कर पा रहे हैं। अब में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी फ़िक्र माश में या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, एवरीबडी आई स्पोकन टू उसने यही कह रहे हैं कि इस वक्त उनके लिए वो बैलेंस क्रिएट करना, वो फोकस लेके आना मुश्किल हो रहा है। अल्लाह ताला हम पे रहम करे और ख़ास तौर पे ये जो मुबारक सआतें हमें मिली हैं इसका भरपूर हमें जो ना इसका फ़ायदा उठाने का मौका मिले। अक्सर होता ये भी है कि हमारे पास जो वक्त होता है हम उसकी कदर नहीं करते और यकीनन जब वो गुज़र जाता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि काश हमने इस वक्त प्रायोरिटीज़ को अपनी शफ़ल किया होता। हमारी तरजीह इस वक्त ज़्यादा पैसे कमाना, ज़्यादा प्रोडक्टिव होना, अपनी प्रोफेशनल एक्सेलेंस नहीं बल्कि थोड़ा सा टाइम फॉर रिफ्लेक्शन होता। दैट इज़ द एसेंस ऑफ रमज़ान। इफ़ यू कैन थिंक अबाउट द थिंग्स जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए हैं, उनमें से कई हम बजा लाते हैं, कई में हमसे कोताही होती है, लेकिन जिन अहकामात को हम पूरा कर पाते हैं उसकी वजह क्या है? यानी हम सिर्फ उसको माइंडलेसली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बचपन में हमें सिखाया गया, हमारे इर्द गिर्द हम लोगों को करता देख रहे हैं, या फिर हम उसकी असल रूह, उसके असल जो उसका पैगाम है उसको समझ पा रहे हैं। आई थिंक ये बेहतरीन मौका होता है अगर हम कर पाएँ कि दिन में रोज़े को इख्तियार करें और शब का कोई एक छोटा सा पहर भी हम रिफ्लेक्शन में इस्तेमाल कर पाएँ। मैं आई मेक अ कन्फेशन कि इस वक्त मेरी फ़र्ज़ और कुछ हद तक नफली इबादतें हो रही हैं, लेकिन आई एम रियली होपिंग कि आने वाले जो हमारे 21 दिन हैं उसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का, अल्लाह के करीब होने का और रिफ़्लेक्ट करने का मौका मिल सके। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले चलते हैं शेफ़ सिमरा के पास और जानते हैं कि उनका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताओ सिमरा, ये तुम्हारा पहला इस तरह की टेलीविज़न ट्रांसमिशन है रमज़ान के दौरान? यस, इससे पहले मैंने कंपटीशन किया था ऐसे लाइव, फर्स्ट टाइम लाइव कुकिंग नहीं की? अच्छा, और क्या तुम ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रही हो बिकॉज़ ये रमज़ान है? नहीं, इतना नहीं। यानी इसकी जो रूटीन होती है और आपको यकीनन आमतौर पे भी आप किचन में काम कर रहे होते हैं, कभी ब्रेक आई तो आप थोड़ा सा पानी सिप कर सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रोज़े की हालत में किचन में खड़े होना रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा टफ भी है, राइट? तो लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और सबसे पहले मुझे बताएं कि व्हाट इज़ द कुकिंग द मेन्यू दैट यू मेकिंग टुडे? तो जी आज हम बना रहे हैं चिकन एंड टोस्ट। चिकन एंड टोस्ट, साथ में हम बना रहे हैं अंडे की चाट। बिल्कुल और सही। चिकन एंड टोस्ट इज लाइक कि आप चिकन की अंडे की चाट? अंडे की चाट, अंडे की चाट, अंडे की यानी चाट। रोज़ा हम खोलेंगे अंडे की चाट से? तो कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए ना, डेली छोले और ये चाट। सुनो, ये हाई प्रोटीन तो है, सो ऑफ कोर्स हाँ। वो लोग जो हाई Diet प्रोटीन and चाहते, all. चिकपी भी हो गया, अंडा भी हो, मगर अंडे की चाट यानी मैं आई एम नॉट गेटिंग ओवर दैट राइट नाउ। अच्छा, कैसे बनेगी? इसमें क्या फ्राइड अंडा होगा, उबला हुआ अंडा होगा, क्या होगा? बॉइल्ड एग होगा इसमें। अच्छा, छोले होंगे, बहुत सिंपल सी रेसिपी, इमली का पल्प जाएगा इसमें, यानी चाट कंफ्यूज मसाला। कर दो ना लोगों को। ये सैंडविच बनते बनते हमने चाट बना दी, ऐसे वाला है ना? छोले, इमली का पल्प, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चाट मसाला और प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल। वैसे आपस की बात है, सैंडविच फिलिंग इज डिफरेंट, लेकिन जब उबला हुआ अंडा ठंडा हो जाता है नहीं, मज़ा नहीं ठंडा नहीं आता, है, बिल्कुल मज़ा नहीं exactly, आता। तो नहीं। आई होप कि ये गरम रहे। अच्छा जी, दूसरी रेसिपी में क्या क्या डलेगा? चिकन ऑन टोस्ट है, वो बेसिकली इट्स ब्रेड के ऊपर चिकन बिल्कुल फ्लैट करके लगता है टोस्ट की तरह, एंड देन वी टोस्ट इट। तो एक साइड से चिकन आपकी बिल्कुल पतली लेयर जैसे स्प्रेड होती है ना, रॉ चिकन लग के वो पूरी टोस्ट होती है। तो ये बचपन में माई अम्मी बनाती थी। कबाब का भी इस तरह के ट्रायंगल्स बनता है, फिश का भी बनता है, तो बहुत प्रॉन टोस्ट बड़ा मशहूर है। यस, प्रॉन टोस्ट आप क्रिस्पी उसी तरह बनाते हैं। तो आज हम चिकन टोस्ट बना रहे हैं जो यकीनन लोगों को ज़्यादा पसंद है। इसकी कोटिंग किस चीज़ से करोगी? कोटिंग, नो कोटिंग, जो सिंपल आप कीमे में ही सारी अज्जा डाल के ना, इसको ब्रेड में आप डायरेक्ट स्प्रेड करके
نہیں لیکن will they stay together happily ever after? Yes, yes. اچھا یہ happily ever after ہونے والا ہے. ڈرنک کیا بنے گی؟ ڈرنک obviously ہمارا مرحبا گل بہار, کیونکہ یہ خالص ارکیاتوں سے بنا ہے نا. ارکیات تو آلریڈی جمع ہے سمرا. عطیات نہیں تم نے بولا صحیح تھا. دیکھو ارک اور ارکیات اس کی جمع. تو آپ کہہ رہی ہیں پھل, پھلوں کی, پھولوں کی, یعنی فلاورز اینڈ خالص جڑی فروٹس, اور اس کے علاوہ خالص جڑی بوٹیوں, خالی پڑھنا شروع کر دیا, خالص جڑی بوٹیوں کے ارکیات سے بنا ہے. دیکھو آج 10واں یعنی 9واں روزہ ہو گیا, ایک عشرے میں ہم نے اتنی پروگریس کی ہے. مجھے پوری امید ہے 27ویں روزے تک ہم بالکل صحیح بتائیں گے. تو ہم ڈالڈا جا, کیونکہ جہاں مانگتا وہاں ڈالڈا obviously ہماری مما ہی بن چکی ہے, یہ ہماری کچن کی کیونکہ ڈیلی یوز ہوتی ہے, تو ہم لوگ ڈالڈا یوز کریں گے ساتھ میں. سب روزوں کی چکن, تمہیں مجھے نا کچن میں ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے. سارے برانڈس کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہی ہیں دونوں. لیکن دیکھیں روزے میں ایسی ہوتا ہے, اور اصل میں کچنز میں یہی ہوتا ہے. سب روزے سے کیا بننے والا ہے؟ سب روزے کی چکن سموسے بنے گے. زبردست. تو پھر یہ چکن آن ٹوسٹ بھی, چکن سموسے بھی آج بھائی بڑی ہیوی آ رہی ہے. یہ پروٹین ہیوی افطار بننے والی ہے, which is great and most of it is healthy, so thank you very much. اسد بھائی آپ کو کیسا لگا آج کا مینیو؟ یعنی دیکھیں چکن سموسا بھی ہے, چکن آن ٹوسٹ بھی ہے, اور ابھی افطار میں کئی سارے گھنٹے ہیں, تو آپ کا اور میرا امتحان بھی ہے نا. لیکن ہم اب آپ سے زیادہ امتحان نہیں لیتے. اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ پلیز کوئی خوبصورت سا کلام سنائیں, اور اسی کے ساتھ پھر ہم بریک کی طرف بڑھیں گے. ہیلتھ کیئر کے اوپر آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں. ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی, جو الحمدللہ نیو نیٹل ایمرجنسیز چلا رہے ہیں ان مور دین 333 ہاسپٹلس. اور یہ جو زبردست جرنی ہے, اس سے نہ صرف سینکڑوں ہزاروں بچے افیکٹ ہوتے ہیں, ان کی ایک طرح سے ہینڈ ہولڈنگ ہوتی ہے, ان کی مشکلات کو حل کیا جاتا ہے, ان کی جان کو بچایا جاتا ہے مہلک بیماریوں سے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ فیملیز کو بھی اپنے فولڈ میں لیتا ہے, اور اس کی بینیفیشریز اس حوالے سے لاکھوں ہوں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آسان امر نہیں ہے. پاکستان کے دور دراز ترین علاقوں میں کام کرنا, ایک ایسے ملک میں کام کرنا جو آبادی کے حوالے سے تو 5واں بڑا ملک ہے, لیکن جہاں پہ مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر اتنی کمپرومائزڈ ہے کہ بہت سارے بچے اپنی زندگی کے پہلے 100 دن بھی نہیں دیکھ پاتے. آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احسن, ہو از دا CEO آف چائلڈ لائف فاؤنڈیشن. السلام علیکم احسن. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اور رمضان کی برکتیں انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ یہ پورا سال ہی چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے لیے سب سے بہترین سال رہا ہے. ڈاکٹر احسن, آئی وڈ لو فار یو ٹو ٹیل اس کہ کس طرح سے یہ سال آپ کے لیے اتنا منفرد اور اتنا پروڈکٹیو رہا. ہمارے 15 سال کا جو سفر ہے, جی, اس میں ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ 90% پاکستانی بچے ایک اچھی ہیلتھ فیسلٹی سے آدھے گھنٹے زیادہ دور نہیں ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے جو ناظرین ہیں وہ انہوں نے واشک کا نام نہیں سنا ہوگا. جی, واشک ایک ڈسٹرکٹ ہے بلوچستان کا, اور وہاں اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو اس سے کہتے ہیں کوئٹہ لے جاؤ جو 7.5 گھنٹے دور ہے, یا کراچی لے جاؤ جو 9.5 گھنٹے دور ہے. خدا ہے. یا اگر میں کہوں کہ تنگوانی, اگر آپ نے اس شہر کا نام نہیں سنا, 3 لاکھ کی آبادی ہے. تنگوانی کشمور ڈسٹرکٹ کی ایک تحصیل ہے, اور وہاں سے کراچی کا سفر 8.5 گھنٹے کا ہے. جی, اور اگر میں نے بلوچستان اور سندھ کی بات کی اور پنجاب کا ذکر کروں تو پپلان ایک جگہ ہے جی, ضلع میاں والی میں, وہاں سے اسلام آباد کا سفر 4 یا لاہور کا سفر 5 گھنٹے ہے. جی, تو ہم بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ 2/3 آبادی چھوٹے شہروں میں رہتی ہے, اور وہاں جب ایک ہیلتھ کی ایمرجنسی ہوتی ہے تو غریب آدمی کو چوائس یہ دی جاتی ہے کہ یا تو بچہ مر جائے گا یا اس کو بڑے شہر لے جاؤ. اور بڑے شہر لے جانا, اس میں ٹائم بھی ویسٹ ہوگا, بچہ بھی نہیں بچ پائے گا, اور وہ ایک کاسٹ ہوگی ٹرانسپورٹ کی. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہر ایک کو, ہر پاکستانی بچے کو اس کے اپنے علاقے میں معیاری علاج 24 گھنٹے ملے اور بالکل مفت ملے. اور خاص طور پہ ڈاکٹر احسن, جن بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں یا جو ٹائم کی ہم بات کر رہے ہیں, وقت اس وقت بہت کرٹیکل ہوتا ہے. یعنی جو 7-8 گھنٹے اور جو ایک پریشانی کا عالم ہو, یعنی دیز آر دا موسٹ انڈر سروڈ, موسٹ لیسٹ پریولیج آف دا پاکستانی ایریاز. وہاں سے آپ کے اور میرے لیے تو شاید ہم پھر بھی یہ سمجھیں کہ گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی سیدھی سی ڈرائیو کرتے ہوئے آپ 9 گھنٹے سفر کر کے آ جائیں. فار دیم تھنگز آر ناٹ سمپل. تو مجھے بتائیے کہ وین یو ور ٹرائنگ ٹو بلڈ دس کیپیسٹی, اور آپ نے وہاں پہ لوکل انٹرونشنس کی, مقامی طور پہ اس فیسلٹی کو کریٹ کرنے کی کوشش کی,
اس میں ریزسٹنس، رکاوٹیں، مشکلات کس قسم کی تھیں؟ ہم 7 حکومتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گی کہ پاکستان میں 7 ہیلتھ منسٹر ہیں، 4 پروونشل سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی، فیڈرل گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. صحیح. تو ہم 7 حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم ان کو اپنے 7 بھائی کہتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ بچوں کے معاملے پہ سب ایک ہے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں بچوں کو بچانا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کو جو مدد چاہیے ہم دیں گے. تو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے ان 7 ٹیریٹریز میں. سب سے پہلے ہم نے سندھ میں شروع کی اور مجھے خوشی اس بات یہ کہ آج سندھ کی انفنٹ مورٹیلٹی اس لیول پہ آ گئی جو سب کانٹیننٹ میں. الحمدللہ. میں ایک اور جب آپ نے شروعات کی تھی ذرا بتائیے ٹرانسفارمیشن کیسی رہی ہے؟ جی تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے، بلکہ میں ایک ڈپریشن والی بات سے نکال لوں قوم کو. ابھی چیمپئنز ٹرافی ختم ہوئی ہے اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم پہ ہر دل افسردہ ہے. لیکن ہم جس بات پہ افسردہ ہیں وہ یہ کہ ہم سب کانٹیننٹ میں ایک ٹیم سے ہار گئے، دوسری ٹیم سے ہمارا میچ بارش کی نظر ہو گیا. اس پہ جو غم ہے اگر ہم اس کو پازیٹیو یہ کر لیں، انرجی میں لگا دیں، اگر ہمارے بچوں کی شرح اموات وہ ہو جو ہندوستان میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے تو ہم روزانہ 500 بچوں کو بچا رہے ہوں گے. اصلی مقابلہ. So we actually lose about 500 children, یعنی precious children's life, کیونکہ ہمارے پاس سہولیات ناکافی ہیں. ایکچولی ہم 1000 بچے روزانہ لوز کر رہے ہیں، ہم 500 کو بچا لیں اگر ہمارے ہاں وہ مورٹیلٹی آ جائے جو انڈیا اور بنگلہ دیش کی ہے. ہم امریکہ سے یا باقی علاقوں سے مقابلہ نہیں کر رہے اور یہ بآسانی کیا جا سکتا ہے. اور ہم 15 سال سے سندھ میں کام کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کی انفنٹ مورٹیلٹی اس وقت باقی پاکستان سے آدھی ہو گئی ہے بیکاز فوکس کر کے آپ نے اپنے ہیلتھ سسٹمز بہتر کیے ہیں. بالکل صحیح. اور آئی تھنک کہ ہیلتھ سسٹمز کی بہتری اور کئی اور چیزیں، مسائل اس میں ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور کیونکہ ڈاکٹر احسن بڑا کلوزلی کام کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ جن کے چھوٹے بچوں کو اس وقت میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان سے یہ بھی جانیں گے کہ ہماری اوور آل جو پاپولیشن گروتھ ہے یا ایوریج فیملی سائز ہے، کم وسائل ہونے کے باوجود یہ فیملی سائزز کیوں بڑے ہیں، ہر سال ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ نئے بچے کی آمد کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے. اینڈ ایٹ این ایوریج یو ہیو اباؤٹ 4 to 5 kids in these families, even more. خیر جی، اس پہ ہم مزید بات کریں گے. اب پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گی اریج ہارون کو بھی. میری بہت اچھی دوست ہیں، شی از اے پریکٹسنگ ڈاکٹر اینڈ اے نیوٹریشنسٹ ایز ویل. اریج، ایک چھوٹا سا سوال اور اس کے بعد ایک خوبصورت سے کلام کی طرف بڑھیں گے. مجھے بتائیے کہ جب ہم چھوٹے نومولود بچوں کی بات کرتے ہیں اس وقت بڑی اہم ہوتی ہے ماں کی اپنی غذا، اور خاص طور پہ اگر رمضان ہے اور وہ روزے بھی رکھ رہی ہیں تو آپ کا مشورہ کیا ہوتا ہے کہ کن چیزوں کا ڈائٹ میں خیال رکھیں؟ جیسے دیکھو فینسی چیزیں تو بہت ساری ہیں، جیسے اب سر بات کر رہے تھے تو میرے پاس انٹیریئر سے بہت ساری آتی ہیں. اور میٹرنل ہیلتھ از آلسو ویری امپورٹنٹ بیکاز آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، میل نرش مدرز آتی ہیں، بچے پیدا ہی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اور پری ٹرم اتنی زیادہ کیسز آ رہے ہوتے ہیں. تو میٹرنل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. اسپیشلی اگر آپ رمضان میں بات کرو تو میں کہتی ہوں زیادہ کوئی ایکسپینسو فینسی چیزیں نہیں کریں. ایک دہی آپ اپنی ڈائٹ میں جو بہت بیسک چیز ہے، کھجور ہے اور بادام ہے، یہ چیزیں ہوں. اگر آپ نہیں بھی میٹ افورڈ کر سکتے، بہت ساری چیزیں نہیں افورڈ کر سکتے، سبزیاں، سیزنل پھل جو بھی ایزیلی جو سستے مل رہے ہیں وہ اپنی ڈائٹ میں ضرور رکھیں. دہی، کھجور اور بادام 3 چیزیں جو میں ہر ماں کو کہتی ہوں کہ ضرور کھائیں. اچھا، میرے خیال میں آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ a number of these new natal emergencies are because the بچہ is malnourished اور پھر والدہ کی اپنی نیوٹریشن اور اس کی ہیلتھ امپیکٹڈ تھی. سو ون نیڈس ٹو سی کہ کاز اینڈ افیکٹ کیا ہے اور اس کو ایک ہولسٹکلی انٹیگریٹڈ طریقے سے ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ہمیں جوائن کیا ہے اسد عمر نے، اسد ایوب نے. السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. الحمدللہ آج نواں روزہ اور پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے. آپ کا مائک میرے خیال میں آن نہیں ہے، اگر ہماری ٹیکنیکل ٹیم اس میں تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کر سکے. جی آڈیو، جی زبردست، اب آپ کی آواز آ رہی ہے. تو اسد مجھے بتائیں کہ نواں روزہ آج ہے الحمدللہ، کل پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو جائے گا. ابھی تک کیسا پایا اس رمضان کو؟ کیا جو ہم لطف حاصل کرتے ہیں عبادتوں کا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی روٹین سیٹ ہو رہی ہے؟ خود کیسا سوچ رہے ہیں؟ اینی تھاٹس یو وانٹ ٹو ایکسپریس ان دیٹ؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ اگر ہم نے عبادتوں کا حق ادا کر دیا تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یقیناً ہمارے لمحات غفلت میں بھی گزر جاتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ انسان ان لمحات کو جو ہے نعمت سمجھے اور اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مصروف رکھے. لیکن ہوتا ہی ہے کہ ہم دیگر کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور رمضان
बहुत तेज़ी से हमसे गुजर जाता है। अच्छा, कल से एक ऑनलाइन बड़ी एक कॉन्वर्जेसन चल रही है कि लोगों ने कहा कि हम इतना ज़्यादा दुनियावी चीज़ों में मसरूफ़ हो गए हैं कि हमारी एक सेट रूटीन है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान हमने सर्टन परचेजेस करनी है, हमने इफ्तारियों का अहतमाम करना है, हमारे दस्तरखानों में कुछ ख़ास चीज़ों का आना ज़रूरी है, फिर ईद की तैयारी। आपको लगता है कि हम जो असल रूह है रमज़ान की उसको छोड़ के इसमें भी बहुत ज़्यादा कमर्शलिज़म, मटीरियलिज़म ले आए हैं? असल में सिद्रा साहब, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि पहले शायद ये सोशल मीडिया नहीं था और दीगर एक्टिविटीज़ नहीं थी, तो एक इंसान को ना यकसुई से इबादत करने का मौका मिलता था। बिल्कुल। अब बहैसियत फ़र्द मेरा ख़ुद का भी हाल ये होता है कि बाज़ औक़ात मोबाइल फ़ोन साथ होता है, बिल्कुल। और मोबाइल फ़ोन भी अब ऐसी ज़रूरत बन चुका है कि हमें कहीं ना कहीं राब्ते में रहना ज़रूरी होता है। तो इबादतों में ना हमारे सोशल मीडिया से भी हमारे लिए खलल आ जाता है। बिल्कुल, फोकस नहीं कर पा रहे। जी मैं हाँ, अक्सर ये फोकस सोच नहीं रही कर पाते, होती हूँ क्योंकि कि हम जब हाँ, मुतवज्जो होंगे तो तवज्जो होगी। बिल्कुल। तो रब की बारगाह में जब हम यकसुई के साथ उसको याद करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी जो है ना, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, बेशक। तो हम मेरा बड़े शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। लइन बेशक शकरतुम अल्लाह ताला लाज़िदन्नकुम। को आप ऐसे ही पाएंगे जैसा आप गुमान बेशक। रखेंगे। बड़ी अहम बात यह है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान की बरकतें समेटने की। एक खूबसूरत से कलाम की दरख्वास्त करना चाहेंगे असद? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ अब मौजूद हैं अरसलान फ़ारूकी, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और यकीनन जो माशरे की एक बदलते हुए अंदाज़ हैं उस पर भी एक निगाह रखते हैं, बिकॉज़ यकीनन एक बड़ी तादाद में जब स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं तो उनकी मोटिवेशन क्या है, उनका झुकाव क्या है, वो किस किस्म की तरीके से ज़िंदगी को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम ये इनसे जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान आपके मौजूद होने का। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, अरीज की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, अरीज आप अभी हम जो कि बात कर रहे थे, अ लॉट ऑफ वुमेन कंप्लेन अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस, क्या इसका भी ताल्लुक हमारी मैल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल चॉइसेस से होता है? बिल्कुल सिद्रा, देखो मेरे पास ज़्यादातर मेजॉरिटी फीमेल जो आती है ना, देर ओबीस, ठीक है, ओवर वेट होती है। बट जब हम ब्लड वर्कअप कराते हैं तो मोस्ट ऑफ देम आर एनेमिक, विटामिन डी की डेफिशिएंसी चल रही होती है, स्किन हेयर नेल्स के इश्यूज़ होते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली जिंक की अंडरलाइंग डेफिशिएंसी होती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स जो स्पेशली इंसुलिन है, प्रोजेस्टेरॉन है, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होते। तो दे हैव एंजाइटी इश्यूज़ एज वेल, स्ट्रेस बहुत होता है, नींद अच्छी नहीं होती, कॉर्टिसोल लेवल्स अजीब से हो रहे होते हैं, एंड देन दे फील लेथार्जिक। वो कहती हैं डॉक्टर जी हम खाते हैं, हमें एनर्जी तो फील ही नहीं होती, हमें तो काम सुस्ती रहती है, हमसे काम नहीं किया जाता। तो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू डाइट, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा लिंक करती हैं चीज़ें। तो अगर आप अपने उनकी छोटी छोटी चीज़ें कि आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कब लेने हैं, किस वक्त सप्लीमेंट अगर एडवाइस करना है, कौन सा करना है, किस वक्त करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली विटामिन डी तो हम सबको एडवाइस करते हैं क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर है नहीं, डाइट में बहुत कम है। अरीज, मैं इंटरनेशनली देख रही थी कि कुछ न्यूट्रिशनिस्ट जो ख़ास तौर पे ख़वातीन को उनकी फर्टिलिटी या उनकी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर रिकमेंडेशंस देनी थी, उन्होंने उन ख़वातीन को इंटरमिटेंट फास्टिंग से मना किया। उन्होंने कहा आपकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में है, कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हैं, या कोई भी अगर हार्मोन बैलेंस नहीं है तो आपके लिए इतने लंबे अरसे बग़ैर खाए रहना सही नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि हमारे यहाँ इतनी ख़वातीन इसी इशू से अफेक्ट होती हैं और आजकल रमज़ान के रोज़े चल रहे हैं, तो क्या ये उनकी हार्मोनल हेल्थ को अफेक्ट करता है? अरे देखो, इंटरमिटेंट जो है ना, अगर आप 16 to 8 की फास्टिंग करते हो ना, वो हेल्प करता है। बट हमारे यहाँ ट्रेंड है 1 मील अ डे लेनी है, या हमने वाटर फास्ट करना है, फिर 72 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद हमने सॉलिड्स खाने हैं। तो आपका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, BMR जो आपका होता है, जो बेसिक आप कुछ ना भी करें तो आपकी बॉडी ने कैलोरीज वो आपने पूरा करना है। और वो बैड फैट से या बहुत ज़्यादा आपने रिफाइंड कार्ब से पूरा नहीं करना, आपने हेल्दी जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं, गुड फैट्स लेने हैं, प्रॉपर प्रोटीन्स लेने हैं, उनसे पूरा करना है। तो वो पूरा नहीं होता इंटरमिटेंट जब इस तरह की करते हैं 1 मील अ डे। भी आपको ये भी बताते चलें कि एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ ऑन योर वे, क्योंकि डॉक्टर अरीज हारून ने अपनी स्पेशल हर्बल टीज़ भी बनानी शुरू कर दी हैं और उसके बारे में हमें जल्द ये बताएंगी कि वो किन किन आपके हेल्थ इश्यूज़ या कंडीशंस को एड्रेस कर सकती है। तो अरीज, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेकिन एहसन साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे। यू हैड अ फैंटास्टिक ईयर, लेकिन रमज़ान महीना है खल्क़ खुदा की खिदमत करने का, तो किस तरह हमारे देखने वाले आपके इस कार खैर में शामिल हो सकते हैं? रमज़ान में ये बात हम इबादत पे फोकस करते हैं, जो बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक शायर का जुमला दिल को लग गया है, वो ये है कि इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। तो अल्लाह ने बनाया इंसानों को इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए है, और जब हम एक साल के बच्चे को बचाते हैं तो हम उसको 70 साल की ज़िंदगी गिफ्ट कर रहे हैं।
तो आप ये सोचिए कि हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम अपनी मुस्तकबिल को, अपने मासूम शीरख्वार बच्चों को किस तरह बचा सकते हैं और बआसानी तरीके से हेल्थ सिस्टम्स अपने बेहतर करने हैं। मैं तो बल्कि ये सवाल रेस करूँगा कि अगर किसी मोहल्ले में बिजली या पानी बंद हो जाए तो हम आके रोड बंद कर देते हैं, लेकिन हमारे बच्चे मर रहे हैं और हम इसको खुदा की रज़ा समझ के इस पर सब्र कर रहे हैं। हमारा जो वोट है, हमारी जो ज़कात की पावर है, उससे हम अपने हालात बदल सकते हैं और इस खिदमत के लिए बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं। इसमें प्रायोरिटी ढूंढिए जो आपके दिल के करीब हो। और मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों की अमवात पाकिस्तान का नंबर 1 मसला है। हमारा दूसरा और तीसरा बड़ा मसला दिल की बीमारी और कैंसर है। बच्चों की बीमारियां उन दोनों कंबाइंड से ज़्यादा है। दिस इज़ अ कॉल फॉर एक्शन टू ऑल द पीपल टू कम फॉरवर्ड ताकि आप चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की मदद कर सकें। हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि किसी ने अगर एक जान बचाई, एक इंसान की ज़िंदगी बचाई, तो समझो उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो बड़ा अहम है कि इन कीमती जानों के लिए आप और मैं कोशिश करें। और इससे पहले कि हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें, एक दफ़ा फिर मैं डॉक्टर एहसन का और डॉक्टर अरीज हारून का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। असद हमारे साथ मौजूद हैं, तो असद आपके पास माइक है, अगर मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूं। बल्कि ऐसा करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और असद से खूबसूरत कलाम सुनेंगे। और अब हमारे नए मेहमानों से भी आपका तारुफ़ कराती हूँ। हमें ज्वाइन किया है उरूसा मोहसिन ने, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, अरसलान फ़ारूकी ने, जो कि यकीनन एजुकेशनिस्ट हैं। और दोनों को यहाँ पर बुलाने का एक मकसद ये भी था कि नई नौजवान नस्ल की अगर बात की जाए, जो यकीनन दीन से करीब भी हैं, दीन के हवाले से बड़े बेहतरीन सवालात करते हैं, उसको समझने के लिए कोशा हैं, लेकिन साथ ही साथ जो उनके दूसरे रवैये हैं, जिस तरह से वो माशरती रवैयों में अब तब्दीली एक आई हुई है। सोशल बिहेवियर्स में आप देखते हैं कि एक एंजाइटी का लेवल ज़्यादा है, हर चीज़ में जल्दबाजी से काम लेते हैं। एक जो मुस्तकिल मिजाजी स्टेबिलिटी की हम ख्वाहिश रखते होते थे, व्हेन समबडी इज़ क्रॉस्ड इनटू देयर मिड-20s, वो ऐसा लगता है उसका एक बहुत बड़ा गैप नज़र आता है। अरसलान, अगर ये सवाल सबसे पहले मैं आपसे करूँ, व्हाई आर यंग पीपल सो एंशियस एंड सो एंग्री? इसमें सबसे पहली रीज़न ये है कि जो इन्फॉर्मेशन इन्फ्लक्स आ रहा है नॉन स्टॉप है, एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू, अपडेट्स। हमारे दौर में होता था कि इतनी अपडेट्स हर वक्त नहीं होती थी, अखबार होता था या रात के 9 बजे की खबरें। अभी होता है वो जैसे ही फ़ोन उठता है फ़ौरन एक नई खबर आती है, फिर उसके बारे में मज़ीद वो न्यूज़ टू न्यूज़ चलते रहते हैं। इस वजह से रेस्टलेसनेस आ गई है बच्चों में। वो हर चीज़ में उनमें इम्पल्सिव बिहेवियर, रेस्टलेसनेस, फिर ये है कि वो अगर ख़बर ना मिले, कि कोई ख़बर नहीं मिल रही, उसकी वजह से एनजाइटी। तो हर चीज़ जो है ना वो बच्चों पे एक्ट अपॉन हो रही है, और इस वजह से अब ये हर चीज़ें बिहेवियर जो है बच्चों का वो नज़र आ रहा है कि रेस्टलेसनेस सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है, इम्पल्सिव बिहेवियर नज़र आना शुरू हो गया है। अच्छा, इस इम्पल्सिव बिहेवियर में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि इमोशनल डिसरेगुलेशन तो है ही उरूसा, लेकिन साथ साथ जो जितना आपको कमांड या जितनी ज़्यादा आपकी कहना चाहिए कि कंट्रोल आपकी वोकैबुलरी आपकी ज़बान पे होना चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहा। व्हेन पीपल आर अग्रेसिव दे टेंड टू स्पीक रियली रियली वायलेंटली, बड़े अग्रेसिवली अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसकी क्या आप ख़ास वजह देखती हो? शायद इसकी एक बुनियादी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि जिस सोशल सर्कल में आप उठते बैठते हैं और जो आपके दोस्त वगैरह हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट होता है। अब जैसे अरसलान की बात ले लें, डेफिनेटली हम एक इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं जहाँ पे वक्तन फ़वक्तन हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं। सो एक टेंडेंसी होती है कि द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, और वो एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर, एक स्ट्रेस ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। और वो एक ज़ाती वो एक होता है ना कि वो ग्रेटफुलनेस नहीं है हमारी नौजवान में। तो ये एक बुनियादी एक वजह है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखते हैं कि अपनी ज़बान पे भी कंट्रोल नहीं रहता। और ख़ास तौर पे ये महीना ही रमज़ान का है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने नफ्स पे कंट्रोल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इबादत करें। और एक रूसा, अगर ये बात मैं असद आपके पास लेके आना चाहूँगी, आपकी माशाल्लाह कंपनी बेहतरीन होती है, उलमा इकराम के साथ और मुख्तलिफ सनाख़वानों के साथ बैठने का मौका मिलता है, उनकी सोबत मिलती है आपको। असद, मुझे बताएं कि लोगों का आम तासुर ये है कि जितने लोग कैमरे पे या सोशल मीडिया के थ्रू अच्छी बातों की तरफ रुग़बत दिला रहे हैं, उनके अपने कॉल और फेल में बड़ा तज़ाद है, उनके अपने रवैयों में बड़ा फ़र्क है, उनके रवैयों में भी जाहरियत पाई जाती है। कई जगह कई सेलिब्रिटीज़ के एसोसिएशन में लोग कहते हैं कि जी इनमें तकब्बुर भी उतना ही है। आपने कैसा पाया लोगों को, और आप समझते हैं कि ऑन कैमरा और ऑफ़ कैमरा पर्सनालिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं?
دیکھیں بات یہ ہے کوئی انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. بالکل. ہر انسان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں, بہت ساری اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے, صحیح, یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. بالکل. تو اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ ہم نے بہت سارے بدتمیز لوگوں سے جو ہے نا تمیز سیکھی ہے, تو ہمیں جو ہے نا انسان کی اچھائیوں پر نظر رکھنی چاہیے, اور اگر اس کی کوئی تقاضۂ بشریت کوئی خامیاں ہیں تو وہ اس کے لیے چھوڑ دینی چاہیے. بالکل. ہمیں اس سے زندگی کی اچھی بات سیکھ لینی چاہیے, اس پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے. بالکل, آئی تھنک بیوٹیفلی پٹ. اور کئی دفعہ یہ ہم بات علماء اکرام سے بھی جس پہ رہنمائی لیتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی بات آپ کو گراں گزری ہے, کسی کا انداز آپ کو اچھا نہیں لگا, تو اس وقت کیا کریں؟ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خاموشی ہمارے اختیار کریں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, غریق رحمت کریں. عالم آن لائن جب 2003 میں ان کا شروع ہوا تو 2003 سے لے کر 2017-18 تک انہوں نے کتنے مذہبی پروگرامز کیے, ہزاروں کی تعداد میں, کتنا انہوں نے احادیث کو بیان کیا, کتنے قرآن کے حوالے سے انہوں نے علماء کرام کے ساتھ گفتگو کی. اس پوری رمضان ٹرانسمیشن کی جو پوری انڈسٹری ہے, انہوں نے عامر لیاقت صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے بانی ہیں, اس کی کے بنیاد بانی ہیں. رکھی. لیکن بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آ گیا کہ جب ان کی کیا کہنا چاہیے یا ذہنی کنڈیشن تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی تھی, یا وہ اپنے انٹرنل کچھ مسائل کی وجہ سے ڈسٹریکشن کا شکار ہو گئے تھے, تو اس قوم نے ان کی 18 سال کی جو وہ محنت تھی نا, جس میں انہوں نے دین کا پراپر کام کیا تھا اور اتنا اچھا اچھا کچھ بیان کر کے عوام کو دیا تھا, لوگ اس کو نہیں دیکھتے. جو ڈسٹربنس کا دور آ گیا تھا, ٹک ٹاک کی ویڈیوز آ گئی تھی یا سوشل میڈیا کی ویڈیوز وہ پوسٹ کرنے لگے تھے, ساری لوگوں کی توجہ وہ ہے وہاں پر ہے. آج بھی اگر ان کے 17 سالہ پروگرامز اٹھائے جائیں تو لوگ وہ سننے کو تیار نہیں ہے, لیکن جو میمز میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی نا چیزیں, وہ ہوتی ہیں. یعنی ابھی حالانکہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک مکھی آپ کو تنگ کر رہی ہے, اور اس پہ بھی مثال یہی دی جاتی ہے نا کہ جو شخص صرف خامیوں کو دیکھتا ہے تو اس کی مثال بھی ایسی ہے جو پوری اچھائیوں کو چھوڑ کے جا کے کسی گندی چیز کے اوپر بیٹھ جائے. تو آئی تھنک کہ ہمارا مزاج ایسا ہی ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی پہ, برائی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, ججمنٹل ہو جاتے ہیں. جی, ہمیں لوگوں سے اچھی چیز سیکھنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح وہ ہمیں عزت اور لوگوں کی محبت سے نوازتا ہے, یہ بھی آپ کے رزق کا حصہ ہوتی ہے. جتنی آپ کو آسانیاں ملتی ہیں, اچھے لوگ زندگی میں ملتے ہیں, عزت ملتی ہے, پاپولیرٹی ملتی ہے, مقبولیت ملتی ہے, آپ کے رزق کا حصہ ہے. لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دونوں انسان کو عزت کی عطا کرے, اور جس طرح بھی یہ مشکلیں ہیں, کبھی کبھار جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ساری دنیا کی آسائشیں دے کر عزت, دولت, نام, اس سے بھی آزمایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں نہ ڈالے جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں. اور اسی کے ساتھ ان مہمانوں کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ٹو باران رحمت. اور یہ دیکھیے جی, گل بہار ریڈی ہو گیا ہے. مرحبا گل بہار, جو کہ ہے پھلوں پھولوں اور خالص ارقیات سے بنا ہوا ہے نا بھائی. ہاں, زبردست. اور یہ آدھا کیوں ڈالا تم نے, کنجوسی کیوں کی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ میں نے فریش لائم کا تھوڑا ٹچ دے دیا اس میں. مرحبا گل تو آج آپ مرحبا گل بہار کے ساتھ لیمنیڈ, یس, پنک لیمنیڈ نہیں, یہ تو ریڈ لیمنیڈ ہو گیا ہے. اس کا تو رنگ اچھا سا لیمنیڈ نہیں, فریش لائم مرحبا کے ساتھ. فریش لائم, لائم کی جگہ آپ نے 7 اپ ہے. یس, 7 اپ اور لیمن جوس. کیا بات ہے. اچھا جی, انڈے والی چاٹ ریڈی ہو گئی ہے, جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن انڈے والی چاٹ آج بنی ہے اور اس کی پلیٹنگ بھی ہو گئی. اگر ہم دکھا سکیں تو کس طرح جھانکو گے تم ان بوتلوں کے پیچھے سے؟ چلو آج یہ ہمارے جب آپریٹر کا کمال ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے یہ چکن ٹوسٹ جو کہ ریڈی ہو چکا ہے. لڑکی کنارے کیوں نہیں کاٹے؟ کیونکہ بریڈ اس کی کٹتے نہیں ہے نا, یہ نہیں کٹتے. اٹس ناٹ سینڈوچ نا, دیٹس وائی. اچھا, آئی لائک اٹ جب وہ کلین, تاکہ اس پہ جو گولڈن کلر آئے وہ ذرا ایون سا آئے. لیکن یہ بہت پیارا لگ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کیے ہیں سبروسو کے سموسے, اور انڈا چاٹ ریڈی ہو چکی ہے. مرحبا گل بہار کا لائم ڈرنک بھی ریڈی ہو چکا ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علامہ زہیر عابدی بھائی. آپ کو بہت بہت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. زہیر بھائی, آج کا موضوع ہے غیبت اور چغلی, اور ایسا لگتا ہے کہ دور حاضر میں ان سے دور رہنا ممکن ہی نہیں ہے. جس چیز کو ہم نیٹ ورکنگ کہتے ہیں, جس چیز کو ہم بانڈنگ کہتے ہیں, ٹیم ورک کہتے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں جب بیٹھیں تو دوسروں کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے. مسئلہ لوگوں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا یا سوال یہ بھیجا ہے کہ کس حد تک, یعنی یہ ڈسکشنز ہیں, مارکیٹ کے بارے میں بھی پتہ کرنا ہے, کمپٹیشن کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنا ہے. اکثر وہ لوگ جن کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے ہوتے. تو کیا غیبت ہے اور کیا پرمیسیبل ہے, اس میں تھوڑی رہنمائی کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے خود جو چیز بیان کی ہے کاروبار کے حوالے سے، مارکیٹنگ کے حوالے سے، اگر آپ مارکیٹنگ کو یا کمپنیز کو یا کمپنیز کے افراد کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کی یہ پالیسی ہے، یہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں اس کا توڑ یوں کرنا ہے، تو یہ آپ کی کمپٹیشن ہے ان بزنس. یہ چغلی میں نہیں آتا. چغلی میں یہ آتا ہے کہ مثلاً یہ کہ ایک باس ہے اور آپ 2 آدمی ساتھ کام کر رہے ہیں. اب اس سے ایک آدمی سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے کوئی کر سے، تو دوسرا جا کے کہے کہ صاحب وہ تو یوں کر رہا تھا، اس نے تو یہ غلطی کر دی، اس نے تو یہ کر دیا. یعنی جسے ہم شکایت بھی اردو میں کہہ سکتے ہیں. لیکن اس شکایت کے معنی یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس کو کسی طرح سے غلط یا خراب قرار دیا جائے، اس کو ڈی کریکٹرائز قرار دیا جائے، اس کی مذمت کی جائے. وہ چغلی کے بیان میں آتا ہے. یا پھر ایک آدمی میں کوئی عیب ہے، ذاتی عیب ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، جیسے کچھ چیز ہے، وہ آپ جا کے کسی کے سامنے بیان کریں کہ صاحب یہ ہے. اچھا چغلی، ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چغلی وہ ہے کہ جو عیب نہیں ہے اور وہ بیان کیا جائے. وہ بہتان ہے. صحیح. یعنی ایک آدمی میں عیب ہی نہیں ہے اور آپ نے جا کے کہہ دیا آپ نے الزام لگا دیا، وہ بہتان ہے، وہ چغلی نہیں ہے. صحیح. چغلی وہ ہے کہ جس میں عیب ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، آپ لے کے اس کو پھیلا رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں جا کے محلے میں، ارے صاحب وہ تو یہ کر دیا تھا، اس نے تو یہ کہہ دیا تھا، اس نے تو یوں کر دیا تھا. کسی کے عیوب کو ظاہر کرنا. اچھا زہیر بھائی، اس میں پھر اور ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے کہ عام طور پہ جو بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں یا آپ کے اچھے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. لیکن جس طرح زندگی میں بہت ساری چیزیں پائیدار نہیں ہیں، میڈ ان چائنا ہوتی ہیں، اسی طرح دوستیاں بھی پائیدار نہیں ہوتی. تو جب دوستی یا آپسی تعلق ختم ہو جاتا ہے، تب کئی ایسی پرائیویٹ چیزوں کو پبلک کرنا، یعنی برائی یا خامی تو آپ کو بہت عرصے سے پتہ تھی، لیکن اب آپ کو کیونکہ اس کا فائدہ ہے تو اس پہ سے پردہ فاش کرنا، کیا یہ دوہرا گناہ ہے؟ یہ دوہرا گناہ، اس کے لیے ایک سے ملتی جلتی بات مولا کائنات نے ارشاد فرمائی تھی. جب کسی گھر میں داخل ہو تو اپنی آنکھیں بند کر لو. صحیح. اور جب باہر نکلو تو زبان بند کر لو. کیا بات ہے. یعنی اس گھر کے عیوب آپ نہ دیکھیں، اور جب باہر نکلیں تو اگر جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ بیان نہ کریں. بالکل اسی طرح میں کہوں گا کہ جب آپ کی کسی سے دوستی ہے تو آپ اس کے نیکیاں، اس کی اچھائیاں اجاگر کریں. اور جب آپ سے اس کا تعلق قطع ہو گیا تو وہ کسی شاعر نے کہا تھا، اشعار تو مجھے یاد نہیں رہتے اور روزے میں بیان بھی نہیں کرنے چاہیے، لیکن اس کا مفہوم ہی کچھ یہ تھا کہ جب تعلق ہی نہیں تو جھگڑنا کیسا. کیا بات ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے. اور دیکھیں جان کے اشعار سے بالکل انگریزی میں بڑی اچھی ایک بات کہی جاتی ہے، اٹس ناٹ ہاؤ دا ریلیشن شپ بگنس، اٹ ہاؤ اٹ اینڈز. یعنی جب آپ کا تعلق ختم ہو رہا ہے تو اس وقت آپ نے کس گریس کا مظاہرہ کیا ہے، کتنا آپ کے اندر تحمل تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ سوال اگر ارسلان میں آپ کے پاس لے کے آؤں، اپنے ساتھ کبھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ سب سے عجیب سا رومر اپنے بارے میں سنا ہو یا اپنے ادارے کے بارے میں سنا ہو جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور پھر جب اس کو ٹریس بیک کیا تو کسی اپنے نے ہی یہ رومر پھیلایا؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ فارچونیٹلی ہوا نہیں ہے. لیکن اس میں وہی ہوتا ہے کہ اگر ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ وہ اچھا رہے، ان کو موقع کم سے کم ملے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی ایسا دل میں ان کی بات آئے، تو میں سمجھتا ہوں آپ یہ بھی ایک مکافات عمل ہوتا ہے کہ اگر آپ کا رویہ اچھا رہے گا تو شاید امید رکھتے ہیں کہ شاید دوسرا جو ہے وہ شاید اس وقت کبھی نہ کبھی ایسے ڈسے گا نہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ پلٹ کے ایک دم. اور جیسے علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، ہم جب غیبت والی جو ٹاپک ہوتا ہے اس میں اکثر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مجھے کچھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، میں کیسے بتاؤں کسی شخص کو کہ بھائی وہ دیٹ پرسن از ویری ٹاکسک فار یو. میں کہتا ہوں نام لیے بغیر بتاؤ، اس میں بھی غیبت کا عنصر ختم ہو جاتا ہے. یہ ویسے بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ کئی دفعہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتہ ہے کوئی بات، چلو رشتے کی سچویشن ہے، یا آپ کا کوئی دوست یہ پوچھے کہ یار میں نے ایک بندے کو ہائر کرنا ہے، ذرا اس کا بیک گراؤنڈ سرچ بتائیں، اس وقت اگر آپ کو کچھ اس کے بارے میں الٹی سیدھی بات پتہ چلتی ہے یا ان کے ماضی میں کوئی بلیک اسپاٹ ہے، تو کیا اس کو بتانا، اگلے بندے کو اس کو شیئر کر دینا، کیا یہ چغلی میں، غیبت میں شمار ہوگا؟ یہ سوال ہم لے کے جاتے ہیں. ہمارے نئے مہمان اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور. السلام علیکم جمیل بھائی. وعلیکم السلام. رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اگر آپ کو یہ کریڈیبلی پتہ ہے کہ ایک شخص میں ایک عیب ہے اور آپ سے کسی نے اس کے کیریکٹر کے حوالے سے ہی سوال کیا ہے، بیک گراؤنڈ سرچ کرنے کے لیے کہا ہے، تو کیا یہ حقیقت اس تک بتا دینا چغلی یا غیبت میں شمار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. دیکھیے تو آپ کے جو عنوان ہے آج کا، اس کے پس منظر یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انسان کو جو بنائے، انسان مدنی الطبع ہے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، کوئی جنگل بیابان میں اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، اور اسی سے پھر ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام نے ایک ایسا معاشرہ ہمیں دیا جہاں اوامر و نواہی کا نظام دیا۔ اوامر سے مراد ہے نیکیوں کی طرف بلانا، اور منہیات سے مراد یہ ہے کہ برائیوں سے بچانا۔ اور جب برائیوں سے بچانے کی ہم بات کرتے ہیں تو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 و 12 میں بہت تفصیل کے ساتھ، شرح و بسط کے ساتھ اللہ نے وہ نیگیٹو انسان کی جو فیلنگز ہوتی ہے ان کو ایک کنٹرول دیا ہے، ایک لا کے انڈر اس کو کیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنی جبلت کو، اپنی انسٹنکٹ کو تباہ کر دو، اسلام بولتا کنٹرول کرو اس کو، اور اسی کے لیے روزہ عطا فرمایا نا کہ اپنی خواہشات کو روکے رکھو کچھ دیر کے لیے، کنٹرول ختم نہیں کرنا۔ لہٰذا آپ کا یہ جو سوال ہے یہ اسی کے تناظر میں کہ اللہ تبارک نے جب اتنی رہنمائی ہمیں عطا فرما دی تو اب ہمیں اس کے مطابق اگر چلیں گے ایک بہترین سوسائٹی بنے گی۔ اب سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو جیلیسی کی وجہ سے، کسی کے کمپٹیشن کی وجہ سے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے وہ چیزیں اس کی دوسروں کے سامنے بیان کرتے جو اس میں موجود ہوں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو موجود نہ ہو، اگر موجود ہوں وہ بیان کرے اس کی ایبسنس میں، اس کے غیاب میں، تو اسے ہم غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر چیزیں اس میں موجود ہو تو سرور کرون صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو یہ الزام ہے، پھر تو یہ تہمت، تو ان دونوں کی سزائیں بتائی گئی۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ اگر کسی شخص میں مثلاً کسی کی بچی کا رشتہ آ رہا ہے، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہونے والا داماد اس کو وہ پروب کرے کہ اس کا کریکٹر کیسا، کردار کیسا ہے، تو اگر کسی سے پوچھے تو اب اسلام نے یہ بتایا کہ اس کی جو خامیاں ہیں وہ کھل کر بیان کرو، یہ غیبت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے کہ آنے والی زندگی میں کہیں اس کی خامیوں کی وجہ سے ایک بہترین مقدس رشتہ، اس کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے، کہ انسانی زندگی کو تباہ و برباد نہ کر دیا جائے۔ فرض کیجئے کوئی شخص ایڈکٹڈ ہے اور وہ جناب کر رہا ہے، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو جا کر بتاؤں اپنے دوست کو کہ تم اس کو جو بچی دے رہے ہو، یہ شخص جو ہے وہ ایڈکشن کے اندر مبتلا ہے، یہ آگے چل کر نقصان دے گا۔ تو ایسی صورت غیبت نہیں کہلاتی بلکہ یہ احسان کہلاتا ہے، یہ کرم کہلاتا ہے کہ آپ نے آنے والی اس کو تباہی سے بچا لیا۔ کیونکہ آپ ضامن بھی تو ہیں نا، آپ سے کسی نے کچھ پوچھا ہے تو آپ کی امانت ہے، اب آپ نے اس کو مخلص انداز میں بیان کرنا ہے۔ ہمیں ایک بریک کا بھی کہا جا رہا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا سوال کہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے بارے میں کسی نے غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، یا آپ کے قریبی ہی ہوتے ہیں، یعنی دشمن تو چلیں کرتا ہی کرتا ہے، اس سے آپ نے شاید ایکسپیکٹ بھی کیا ہوگا کیونکہ وہ کھلا دشمن ہوتا ہے، لیکن جو آپ کے قریبی ہیں، جن کے ساتھ روزانہ آپ کا کھانا پینا ہے، یا آپ نے ہو سکتا ہے ماضی میں کبھی ان پہ احسان کیا ہو، اگر وہ آپ کی چغلی کریں یا غیبت کریں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو زہیر بھائی، یہ سوال آپ کے پاس لانا چاہوں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بہت مشہور قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، کیا ان کا احاطہ بھی انہی لوگوں میں ہوگا؟ جی، یہ مولا علی کا قول بڑا ڈیپتھ رکھتا ہے، اور اس کے کئی رخ ہیں، کئی پہلو ہیں کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ یہ کہیں مقصد نہیں کہ اس کا کہ آپ احسان کرنا چھوڑ دیں کہ جی جب یہ میں احسان کروں گا تو یہ میرے ساتھ جو ہے وہ نیگیٹو رول ادا کرے گا، بلکہ بات یہ ہے کہ جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ جتنا بھی نیکی کر لیں، جتنا بھی احسان کر لیں، وہ آپ کو پلٹ کے ضرور ڈستے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور بھی مولا کا قول ہے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوگا وہ اگر تمہارے سے دشمنی بھی ہو بھی جائے تو تمہارے دشمنوں، یعنی تم سے اختلاف بھی ہو جائے تو تمہارے دشمنوں کی صف میں نہیں کھڑا ہوگا، اور تمہارے پشت پہ تمہاری میرے خیال میں برائی بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ کم ظرف جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان پہ کریں، احسان کریں، لیکن اس کے بعد ان سے کوئی کسی قسم کی نیکی اور اچھائی کی ایکسپیکٹیشن نہ کریں۔ اچھا زہیر بھائی، مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ اس کا ایک اور تفسیر میں اینگل نظر آیا، اور یہ میں اگر ڈاکٹر جمیل کے پاس لے کے جاؤں۔ جمیل بھائی، عام طور پہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قول کا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ جب ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں تو کبھی کبھار ہمارے اندر خود بھی روحانیت آ جاتی ہے، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہی کل عقل ہیں اور ہمارے پاس تمام تر وسائل ہیں، ایک طاقت کا نشہ سا ہونے لگتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا شاید اشارہ اس طرف بھی تھا کہ جب تم کسی پہ احسان کرو تو اپنے آپ کو فرعون نہ سمجھ لو، یا اپنے آپ کو بہت حاکم نہ سمجھ لو اس کا۔ جی ہاں، بالکل، قرآن کی آیا مبارکہ بھی ہے کہ کسی پر احسان کرو بالمن والعزا، اس کو جتا کر اپنے بھائی کو اذیت مت دو۔ یہ وائس ورسا ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اور دیکھیے، جب کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے تو ایک دوسرے سے انسان کنیکٹ ہوتا ہے، جی، اور یہ کنیکشن جو ہے نا،
یہ آگے چل کر بعض اوقات حسد کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اور حسد ایک ایسی چیز ہے، انسان کھاتا اور پیتا تو خود ہے زہر، لیکن مرنے کی توقع دوسرے کی کرتا ہے. صحیح. تو آہستہ آہستہ آپس کے اندر ایک، اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ کوئی کسی پہ احسان کر دیا، اب وہ دوسری مرتبہ پھر گیا، تیسری مرتبہ پھر گیا، اور اگر اس مرتبہ آپ نے اس پہ احسان نہیں کیا، کام نہیں کیا، تو اب وہ آہستہ آہستہ آپ کا دشمن بن جائے گا، آپ کی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دے گا کہ یار وہ آدمی ایسا ہے. تو اس میں دونوں طرف سے ہے، جو کرنے والا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور جس پر احسان کر دیا ہے وہ اس کا احسان مانے. حضور نے فرمایا اگر کوئی کسی پر احسان کرے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ من لم یشکر الناس من لم یشکر اللہ، کہ تم اللہ کا شکر اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک اس بندے کا شکریہ ادا نہ کرو. شکریہ ادا کرو. اور پھر فرمایا اگر شکریہ ادا نہ کر سکو اس سے براہ راست تو 4 لوگوں میں جا کر کہو کہ فلاں بندہ ہے، اس نے مجھ پر یہ احسان کیا، اس کا چرچا کرو تو یہ تمہارا شکر ہو جائے گا. کیا بات ہے. اور میرے خیال میں جب آپ کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا، آپ کے مشکل وقت میں مدد کی ہے، تو یقیناً اس کو سراہنا چاہیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کا ایک انداز ہے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آئیں گے. ایک بڑا انٹرسٹنگ اور اہم سوال آیا ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ وائف کی بن نہیں رہی، آپس میں ازدواجی مسائل ہیں، تو اگر خواتین کسی سے مشورہ کرتی ہیں، بے شک وہ اپنی والدہ سے مشورہ کرتی ہیں، کسی تھیراپسٹ کے پاس جاتی ہیں یا کسی کو بیچ میں وکیل بناتی ہیں، تو ہمارے یہاں معاشرتی طور پہ ان پہ یہ پریشر آتا ہے کہ آپ کو گھر کی بات باہر نہیں نکالنی چاہیے تھی، آپ کو اپنے شوہر کے عیب پہ پردہ ڈالنا چاہیے تھا. یہ کس حد تک مناسب بات ہے؟ اور اگر ایسی خاتون کو جس کے اوپر اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اس کو مدد درکار ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس پہ ہم بات کریں گے جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بڑا ہی اہم سوال، اگر ایک خاتون خانہ کے ساتھ اس کا شوہر یا اس کے سسرال والے زیادتی کرتے ہیں، تو اگر اس کو مدد درکار ہے، گھر سے باہر جا کر اگر وہ اپنے خاندان والوں کو، تھیراپسٹ کو یا پھر کسی لیگل محکمے کو، پولیس وغیرہ کو جا کے یہ اطلاع دیتی ہے، شکایت کرتی ہے، تو کیا اس کا شمار غیبت یا چغلی میں ہوگا؟ کیونکہ عام طور پہ اس پہ پریشر یہی ہوتا ہے کہ گھر کی بات باہر کیوں نکالی. سب سے پہلے یہ سوال عروسہ کے پاس لے کے جاتی ہوں، اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتا ہے خاص طور پہ ان لوگوں کا جو کہ کسی ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہو؟ اس میں جب آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پہ ساس بھی الگ آپ کو سنا رہی ہے، میاں بھی الگ سنا رہا ہے، تو اس وقت یو کانٹ تھنک رائٹ. آپ کچھ سوچ ہی نہیں پاتے، کوئی ڈائریکشن ہی نہیں مل رہا ہوتا، اور اس ماحول میں رہ کے آپ ایک ڈیسیجن پہ نہیں، ایک نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے کہ آگے مجھے کس طریقے سے نبھانا پڑے گا اپنے رشتے کو. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک پروفیشنل ہیلپ سیکھ کریں. اور یہ صرف ینگسٹرز کے ساتھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں 2-3 ہفتے پہلے میرے پاس ایک عورت آئی تھی، شی واز 64 ایئرز اولڈ، رائٹ. وہ ان کا یہ ہے کہ وہ 20 سال سے ان کے شوہر ان کو اجازت بھی نہیں دیتے کہ آپ ابھی بھی گھر سے باہر نکلیں. اسی ماحول میں وہ رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ جو ٹاکسک ماحول ہے وہ ٹاکسک بھی ہے یا نہیں ہے. بالکل. جیسے جس کو ہم سائیکالوجی میں یا نفسیات میں سمجھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کنڈیشن ایسے کیا جاتا ہے کہ آپ کی تمام ایموشنل ویلیڈیشن اسی شخص سے آ رہی ہے، تو وہ آپ کو پنش کرتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے پنش میں کوئی ہاتھ پیر نہ چلاتے ہوں، لیکن یا تو سخت الفاظ بول کے یا مکمل خاموشی اختیار کر کے آپ کو پنش کیا جاتا ہے. لیکن اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اس زیادتی کو، اس سچویشن کو کویسچن نہ کریں. یہی سوال اگر میں علماء کرام کے سامنے لے کے جاؤں، زہیر بھائی کیا کہیں گے ایسی سچویشن میں اگر خاتون آ کے گھر والوں سے مدد لیتی ہے تو کیا وہ چغلی کر رہی ہے، کیا وہ غیبت کر رہی ہے؟ اچھا، اس میں آپ نے ابھی 3 وہ اشارے دیے جی. میں پہلے ان تینوں کی وضاحت کر دوں. ایک آپ نے کہا پولیس سے، جی. ایک خاندان سے. جی. اچھا، ہمارے یہاں تیسرا جو ہے وہ علماء سے. اور قرآن کا حکم ہے کہ جب تمہارے یہاں جھگڑا ہو آپس میں تو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، حکم من اہلہا، یعنی 2 آدمی لڑکی کی طرف سے، 2 آدمی مرد کی طرف سے آ کے بیٹھیں اور وہ اس مسئلے کو بات کریں. کیونکہ دیکھیے جب اختلاف ہوتا ہے نا 2 آدمیوں میں، وہ دونوں خود ہی حل نہیں کر سکتے. اگر حل کر سکتے ہوتے تو اختلاف نہ ہوتا کبھی. بالکل نہیں کر سکتے کا مطلب یہ کہ وہ پہ تیسرا آدمی نیوٹرل بیٹھے. تو اس کے لیے یہ کہا کہ 2 آدمی آپ مرد کی طرف سے لیں، 2 آدمی عورتوں کی طرف سے لیں اور ان کی دونوں کی کہانی سنیں. تو نہ یہ چغلی میں آتا ہے اور نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ گھر کی بات باہر کیوں نکلی. یہ عین حکم قرآن ہے. ہمارے یہاں اس کے میں ایک چیز اور دے دی جاتی ہے کہ ہم علماء کو شامل کر دیتے ہیں کہ علماء بیٹھیں
اور وہ دیکھیں کہ پھر کیا چیز شرعی اور کیا چیز غیر شرعی اور کیا چیز اخلاقی اور کیا چیز غیر اخلاقی ہے. اس مسئلے کو پھر وہ حل کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں, اور اس میں بعض دفعہ نہیں بھی حل ہوتا اور بعض دفعہ حل ہو بھی جاتا ہے, کیونکہ تھرڈ پارٹی جب ہوتی ہے تو پھر وہ فیصلہ نیوٹرل ہو کے کرتا ہے. بالکل صحیح. اچھا جمیل بھائی, اگر اس میں تھوڑی سچویشنز کو لے لیتے ہیں, اگر مثال کے طور پہ عورت پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, یا مرد کسی نشے کا عادی ہے, یا اس کو کوئی موذی مرض ہے, اس طرح کی باتیں جو کہ کانفیڈینشیل ہیں لیکن اوبویسلی عورت کی زندگی پہ ڈائریکٹ اثر انداز ہو رہی ہیں, اس کے لیے اگر وہ مدد لیتی ہے یا ان چیزوں کو کسی کے سامنے ڈسکلوز کرتی ہے, تو کیا یہ غیبت ہوئی؟ دیکھیں سدرہ, پہلے تو ایک اسلام نے نیت کا ایک کنسپٹ رکھا ہے. جی ٹھیک ہے نا. عام طور پہ جو غیبت ہمارے معاشرے میں کی جاتی وہ حسد اور انتقام کی وجہ سے, اور اس دشمنی کی وجہ کہ اس کو نیچا کر دیا جائے, اس کو کسی طریقے سے اس کو بے عیب کر دیا جائے, بے پردہ کیا جائے. لہٰذا اس چیز کو اسلام نے منع کیا, اس کو کنڈم کیا ہے. اب آپ نے خانگی زندگی کی بات کی ہے, تو وہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کمی جو مرد میں ہوتی ہے, کچھ کمی ایسی ہوتی ہے جو عورت میں ہوتی ہے, اور اس کمی کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن ہو تو ایسی صورت میں کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ایک دوسرے کا لباس ہو, پردہ ڈالو. جس طرح لباس تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہے, تم بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاؤ. لیکن کوئی ایسی مشکل آ جائے جس سے آپ کی زندگی برباد ہو جائے, تو ایسی صورت میں جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا حکم من اہلہ وحکم من اہلیہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ, اس سے پہلے بھی کچھ صورتیں, لیکن بعد میں ایٹ دا اینڈ آپ نے اپنے حکم بنانے ہیں, اللہ شاید اس کے اندر بہتری کی صورت لے آئے. لہٰذا ایسی صورت میں اگر کوئی ایڈکٹڈ ہے اس کا علاج کروایا جائے. پہلی بات تو یہ, اس لیے کہ علاج فقط جسمانی بیماریوں کا نہیں ہوتا, کچھ اخلاقی بیماریوں کا بھی ہوتا ہے. تکبر ہے, حرص ہے, طمع ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بھی بیمار ہیں, تو ان کا بھی علاج ہے محبت کے ساتھ کرنا چاہیے. کچھ کا علاج ہے جو آپ دوائی کے ساتھ کرتے ہیں, کچھ کا علاج ہے جو آپ رول آف لا سے کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے نا. بلکہ جمیل بھائی یہ سوال, یہ بات اگر میں ارسلان کے پاس لے کے آؤں, ارسلان بہت سارے پبلک فگرز ہوتے ہیں جو اپنی طاقت کے عروج پر ہیں, تو وہ سب میں مقبول ہیں, سب ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ان سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں. لیکن جب ان کا زوال آتا ہے تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کے اپنے رشتہ دار, ان کے بھائی بہن, یہاں تک کہ ان کی جو زوجہ ہوتی ہیں, وہ آ کے پبلکلی ان کو ملائن کرتی ہیں. جب آپ اس قسم کے قصے نیوز میں سنتے ہیں, اور یہ میرے خیال میں سیاستدان سے لے کے کھلاڑی تو میڈیا پرسنالٹی سب کے ساتھ ہوا ہوا ہے, آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اور آپ کا اس کے اوپر کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں یہ وہی ہے کہ ہیومن ڈگنیٹی سے گری ہوئی ایک چیز ہے, ہر سب کو کنڈیم کرنا چاہیے, بجائے سے کہ میڈیا اس کو سینسیشنلائز کرے, خبر بن جاتی ہے, اس پہ ٹی آر پیز بنتے ہیں, اس پہ لوگ مزے لیتے ہیں, بنتی ہے. بالکل. اور پھر باقاعدہ کوٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس کا تو اپنا بھائی یہ کہہ رہا ہے, اس کی تو اپنی بہن یہ کہہ رہی ہے اس کے بارے میں. تو اگر وہ سسٹم جو ہے نا یہ کنڈیم کیا جائے ہول سول, مطلب علماء کرام بھی کریں, میڈیا بھی کرے, یہ خود بخود چیز ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں نا there was a woman who was a gold digger, اور وہ شادی ہو گئی, میاں ختم ہو گیا, اس کے بعد اس نے سارے وہ ایپ پہ سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا. تو وہ چیز کیا ہوتی ہے کہ اس وقت تو سب نے میڈیا کی زینت بنا لیا, اس کو خبریں مل گئیں, کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس کو اٹھا بھی لیا, اپنے فیور میں یوز کر لیا. لیکن کیا ہوا کہ وہ چیز کسی ایک شخص کو تو بدنام کر کے چلی گئی, اور وہ کچھ عرصے میں ختم بھی ہو جاتی ہے, وہ گوسپ جو چل رہی ہوتی ہے. لیکن یہی ہے کہ یہ کلچر بہت خراب ڈیولپ ہو جاتا ہے, پھر اگلی دفعہ ان کے خلاف کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. یہ اچھا, اس میں ایک اور بڑی خطرناک ٹرینڈ یہ ہے کہ اس طرح کے دوست نما دشمن جو آپ کے بالکل قریب ہیں, آستین کے سانپ ہیں, زہیر بھائی, یہ صرف آپ کی غیبت نہیں کر رہے ہوتے, یہ آپ کے خلاف جو مواد ہے اس کو ڈاکیومنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ چھپ کے آپ کی ریکارڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کے ٹیلی فون کالز کو بھی ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ذرا رہنمائی کیجیے گا کہ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. دیکھیے آج کل واقعی آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ آج کل چونکہ یہ موبائل کا دور ہے تو کالیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں, اور کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, 4 دوست بیٹھے ہوئے, انہوں نے ایسے کر کے کیمرہ کیا اور پوری بات ریکارڈ کر لی, اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی. یہ دراصل خیانت ہے, اور یہ دھوکہ دہی کے بھی زمرے میں آتا ہے, اور یہ کردار کشی کے بھی زمرے میں آتا ہے, اور اس کا گناہ ہے, اور یہ کرنا نہیں چاہیے. بالکل, یہ آپ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ شریعتاً اور دینی معاملات میں اس کی بالکل ممانعت ہے, اور یہ دھوکہ دہی اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اگر اس کو پرائیویٹ مومنٹس میں ریکارڈ کیا جائے, یا اس کو جان بوجھ کے اس سے ایسے باتیں کی جائیں کہ آپ کو اس کے دل کا حال پتہ چل جائے, لیکن آپ نے اس بات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے, تو اس کی گنجائش موجود نہیں ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہوں, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیے. جی, آیت بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی.
جی میرا علماء کرام سے ایک سوال تھا، معصومانہ سوال تھا. جی 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 مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں اور میرے ہسبینڈ ماشاء اللہ ہم دونوں کا بانڈ بہت اچھا ہے، محبت صحیح. بھی بہت زیادہ ہے. ماشاء اللہ. تو جس طرح سے ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ جی جو نیک مرد ہیں ان کو جنت میں حوریں ملیں گی، جی تو کیا واقعی ایسا ہی ہے میں ہی ملوں گی ان کو؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹاپک واپک کو ہم نہیں دیکھتے. ابھی یہاں پہ خواتین کو پہلے دنیا میں یہی مسئلہ تھا، اب آپ نے آخرت کی فکر بھی اسی حوالے سے کرنا شروع کر دی ہے کہ میں ملوں گی یا نہیں ملوں گی. جمیل بھائی کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بہت شکریہ سوال کرنے کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جنت میں جانے والے اعمال تو کریں، ٹھیک ہے نا. آپ نے ابھی سے حوروں کی اور اس کی تمنا کر لی، تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر چلے جائیں، کوئی بیوی نہ جا سکے، ہو سکتا ہے بیوی چلے جائے شوہر نہ جا سکے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس وقت ہوگا جب دونوں جائیں گے. اور اگر کوئی عورت جنت میں جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو ان حوروں سے بھی بڑھ کر حسن و جمال عطا فرمائے گا. اس کا اتنا حسن و جمال ہوگا کہ حوریں بھی اس پر رش کرے گی. جمیل بھائی تھوڑی وضاحت کیجیے گا. کہا جاتا ہے کہ نیکوکار جو لوگ ہوں گے اگر ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں جنت میں جاتے ہیں تو وہ دے ول بی میڈ انٹو دے بیسٹ ورژنس. یعنی جو خاتون تصور کرتی تھی کہ میرے شوہر کو ایسا ہونا چاہیے دنیاوی طور پہ، اگر اس میں اس زندگی میں کوئی خامیاں ہیں بھی تو وہاں وہ تمام عیب دور ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کا بہترین کمپینین ان کو بنا دیا جائے گا. بالکل ایسے ایک بہترین کمپینین بنایا جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جنت میں جنتی جو چاہے گا، قرآن یہ کہتا ہے اللہ اس کو عطا فرمائے گا. اگر اس نے چاہا کہ میں ایسا حسن و جمال ہوں، اللہ عطا فرمائے گا. میرے شوہر کو ایسا ہونا چاہیے، اللہ اس کے شوہر کو بنائے گا. اور اس کے درجات ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ شوہر جو ہے وہ اونچے درجے پر ہوگا، بیوی نیچے. جنت میں بھی درجات ہیں، یاد رکھ لیجیے. صحیح. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اگر بیوی زیادہ نیک ہو تو کل قیامت میں وہ اونچے درجے کی، اس کا شوہر نیچے درجے کا. کیا بات ہے. زہیر بھائی ایک آخری سوال کرنا چاہیں گے کہ جنت کا جب بھی تصور آتا ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں سب آسائشیں ملیں گی، جو ہماری خواہشات ہیں پوری ہوں گی. لیکن انسان زندگی میں بھی دیکھتا ہے کہ اگر اس کی تمام خواہشیں پوری ہوتی ہیں، پیسے کی فراوانی ہوتی ہے، آج اگر ہمارا دسترخوان بہترین چیزوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارا دل بھر جاتا ہے، ہمارا دل اوکھ جاتا ہے. تو جنت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں پہ ہم ایسا تو نہیں کہ ان بلیسنگ سے ہمارا دل بھر جائے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں جہاں پروردگار عالم وہ تمام نعمتیں انسان کو عطا فرمائے گا، وہیں اس کو وہ خواہش اس کی جو ہے وہ ہمیشہ ڈیولپ ہوتی رہے گی. یعنی وہاں اس خواہش یا طلب جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، کسی ایک اینڈ پہ آ کے رکے گی نہیں، بلکہ وہ جیسے جیسے وقت گزر جائے گا وہ خواہش دوبارہ پیدا ہوتی تو ہر دن ایک نیا دن ہوگا. ہر دن ایک نیا دن ہوگا، ہر ایک چیز ایک نئی وہ ہوگی، نئی خواہش کے ساتھ، نئی طلب کے ساتھ وہ پھر دوبارہ اس کو ویسے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ علامہ زہیر عابدی بھائی موجود تھے. اس کے علاوہ ڈاکٹر جمیل راٹھور ہماری رہنمائی کر رہے تھے. ہمارے مہمانوں کا شکریہ. عروسہ محسن ہمارے ساتھ تھیں، ارسلان فاروقی ہمارے ساتھ تھے. وقت اتنا ہی ہے. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ایک خوبصورت سی نعتیہ اشعار کے ساتھ آج آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ تعالی بشرط صحت و زندگی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں زینب کے پیارے سے کلام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے.